अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र के शहर अस्कंदरिया के अंदर एक बाजार था। इस बाजार का नाम वैसरी बाजार था। ये बाजार कारोबारी लिहाज से बहुत से कबीलों के साथ जुड़ा हुआ था और ये बहुत ही कदीम तरीन बाजार था। वो बाजार सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौरे सल्तनत के दौरान बनाया था और वो बाजार मिस्र की तिजारत में काफी मददगार साबित हुआ था। और अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का दौरे सल्तनत था और वो बाजार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता हुआ चल रहा था। इस बाजार में न सिर्फ मिस्र के बल्कि फलस्तीन, शाम और दूर दूर के ममालिक से लोग तिजारत करने के लिए आते थे, क्योंकि वो बाजार एक ऐसे मकाम पर बनाया गया था जिसको चारों तरफ से आने वाले रास्ते लगते थे। इसी बाजार के अंदर एक मोची रहता था जिसकी एक दुकान थी। वो दुकान इसने किराए पर ली हुई थी और इस दुकान का मालिक एक मोची ही था और अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका था और इस मोची की ख्वाहिश थी कि मैं ये दुकान आगे सिर्फ किसी और मोची को ही किराए पर दूंगा, क्योंकि मैंने इस दुकान से बहुत अच्छा कमाया और अल्लाह ने इस दुकान में बहुत बरकत डाली। लिहाजा मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस दुकान को सिर्फ एक मोची को ही किराए पर दूंगा। और इसी वजह से वो दुकान एक अहम जगह पर होने के बावजूद एक मोची ही चलाता था। और वह मोची भी कोई आम मोची नहीं था, बल्कि मिस्र का माहिर तरीन और कारीगर मोची था। वो ऐसे ऐसे जूते तैयार करता कि रिनाल्ड बादशाह को भी इस मोची के बनाए गए जूते मुतासर कर देते। हत्ता कि इस मोची के बनाए गए जूते बड़े बड़े सल्तनतों के बादशाहों में बाहर लोगों को तहाइफ में देने के लिए भेजे जाते। और मोची इस वजह से भी बहुत मशहूर था कि बड़े बड़े जिम्मेदार, ताजर और बादशाहों की मलकाओं के जूते और हत्ता कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के और इनकी जोजा असमुद्दीन खातून के जूते भी वो मोची ही तैयार करता था। सुल्तान की बीवी असमुद्दीन खातून इस मोची के बनाए गए जूतों की बहुत तारीफ किया करती थी, क्योंकि वो पैरों में पहनने पर बड़े आरामदाह और दिखने में इंतहाई शानदार महसूस होते थे। वक्त गुजरता रहा और वह मोची अपने हुनर की वजह से पूरे मिस्र, फलस्तीन और शाम बल्कि बड़े बड़े मुल्कों में मशहूर हो गया था। इस मोची का नाम काजी इल्मुद्दीन था। वो नाम का सिर्फ काजी था क्योंकि इसको बचपन में इसके बाबा काजी इल्मुद्दीन बुलाते थे, लिहाजा इसके नाम के साथ काजी इल्मुद्दीन लग चुका था। लेकिन वो पेशे के लिहाज से काजी नहीं था, बल्कि एक मोची था। एक दफा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह दरबार में बैठे हुए थे और वो मोची अपने हाथ में थैला पकड़े सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने हाजिर हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस मोची को अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इसके हाथों के बने जूते पहनते थे। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके हाथ में एक कीमती थैला देखा और इस मोची को अपने सामने देखा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह समझे कि शायद काजी इल्मुद्दीन मोची मेरे लिए जूते तहाइफ में लेकर आया है। सुल्तान ने कहा, काजी इल्मुद्दीन, इस बार तू मेरे लिए क्या लेकर आए हो? क्या इस बार भी मेरे लिए कोई अच्छे से जूते बनाकर लाए हो? क्योंकि मौसम बदल रहा है। तो इल्मुद्दीन मोची ने खामोश खड़े हुए अपना चेहरा नीचे लटकाया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह समझ चुके थे कि जरूर काजी इल्मुद्दीन किसी मुश्किल में है, क्योंकि इसका चेहरा मुरझाया हुआ था, माथे पर शिकन पड़े हुए थे और आंखें इंतहाई अफसुर्दा थीं। सुल्तान ने पूछा, बताओ काजी साहब, इस थैले में क्या है और तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? इसने कहा, सुल्तान मुअज्जम, आज सुबह मैंने दुकान खोली और दुकान खोलते हुए मेरे पास काफी हजूम पड़ गया। मैंने अपना काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर गुजरी के मेरे पास एक बूढ़ा बुजुर्ग आया। वो अपने गधे पर सवार था। इसने मुझे एक थैला दिया और कहा, हुजूर, ये मेरी बेटी के जूते हैं, तुम इसको मुरम्मत कर दो, क्योंकि मेरी बेटी की शादी होने वाली है, लिहाजा हमें इनके जूतों की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा, ठीक है बुजुर्गो, आप कल ये जूते लेकर जाना। मैं इस बूढ़े बुजुर्ग को जानता हूं, वो बाजार के पास मौजूद गांव में रहता है। लेकिन सुल्तान मुअज्जम, जब मैं अपने काम से फारिग होकर मैंने इस थैले को खोला तो इस थैले के अंदर कोई जूता नहीं था, बल्कि इस थैले के अंदर एक औरत के दो कटे हुए बाजू थे। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी निशस्त से खड़े हो गए और कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? ये अल्फाज सुनकर सुल्तान खुद बहुत परेशान हो गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है
اور ایسا کون کر سکتا ہے؟ پھر سلطان نے حیرانگی کے عالم میں اس موچی سے کہا کہ آپ نے تحقیق نہیں کی کہ وہ بوڑھا جس نے آپ کو یہ تھیلا دیا کہاں گیا، اور آپ نے اس بوڑھے سے پوچھا نہیں یہ وہ آپ کو دھوکے سے کیوں دے گیا، اور اس تھیلے میں موجود کٹے ہوئے بازو کس عورت کے ہیں، اور اس بوڑھے نے اس عورت کو کیوں قتل کیا؟ تو اس نے کہا حضور جب میں نے اس تھیلے میں کٹے بازو دیکھے تو میں چند لمحوں کے لیے کانپنے لگا، لیکن جب میں اپنے گھر میں واپس آیا تو مجھے اور کوئی راستہ دکھائی نہ دیا۔ میں بہت زیادہ بے چینی کا شکار ہو گیا تھا، حتیٰ کہ میرے جسم سے پسینے کی نالیاں بہہ رہی تھی، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، اور میں اس قدر پریشان ہو گیا کہ میں آپ کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ یہ سارا ماجرا دیکھتے اور جانتے ہوئے جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں سیدھا ان کو لے کر آپ کے پاس آ گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر بازار میں موجود کسی اور نے اس تھیلے میں موجود کٹے ہوئے عورت کے بازو دیکھ لیے تو وہ مجھے سیدھا قاضی صاحب کے پاس لے جائیں گے، اور قاضی صاحب بنا کوئی ثبوت، بنا کوئی جانچ کیے مجھے اس ثبوت کی بنا پر ہی پھانسی کی سزا دے دیں گے۔ اور سلطان معظم یہ بھی ممکن ہے کہ جب کوئی بھی شخص اس تھیلے میں کٹے ہوئے بازو دیکھتا تو پورے بازار میں خوف و ہراس پھیل جاتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اسے حکم دیا اس بوڑھے کو ابھی اور اسی وقت حاضر کیا جائے۔ سلطان کے سپاہی گئے اور قاضی کی بتائی ہوئی جگہ پر اس بوڑھے کو جھونپڑی سے اٹھا کر لائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، بابا آپ اپنی عمر دیکھیں اور اپنے کام دیکھو، 70 سال آپ کی عمر لگ رہی ہے، موت آپ کے قریب ہے، اور آپ نے ایک لڑکی کا قتل کیا، بتاؤ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ یہ سن کر وہ کانپنے لگا اور کہا حضور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں تو خود ایک نوجوان بیٹی کا باپ ہوں اور بڑی مشکلوں سے اس کو رخصت کر رہا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس بوڑھے کو تفصیل سے بتایا کہ کس طرح تم اس کو تھیلا دے کر گئے، اور جب موچی صاحب نے اس کو کھولا تو اس میں 2 کٹے ہوئے بازو تھے۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا نا کہ کسی عورت کے کٹے ہوئے بازوؤں میں چوڑیاں پہنائی جا سکے۔ اس نے کہا سلطان معظم میں نہیں جانتا کہ اس تھیلے میں بازو کیسے آئے، مجھے میری بیٹی نے اس میں جوتے ڈال کر دیے تھے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، بابا جی جب آپ اپنے گھر سے وہ تھیلا لے کر گزرے تو آپ نے کہیں پڑاؤ کیا تھا، کہیں آپ رکے تھے، یا آپ کو کوئی راستے میں ملا تھا؟ تو اس نے کہا جی ہاں سلطان معظم، جب میں اپنے گھر سے نکلا تو بازار میں موجود طعام خانے پر گیا، میں نے وہاں جا کر 2 سکے ادا کر کے ایک ٹھنڈا مشروب پیا اور اپنا تھیلا لے کر وہاں سے چل پڑا، لیکن جب میں وہاں طعام خانے سے اٹھنے لگا تو میرے ساتھ والی نشست پر ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس بھی وہی تھیلا تھا، اور اسی طرح اس بوڑھے کو یاد آیا حضور ہو سکتا ہے کہ میرا تھیلا اس نے مجھ سے بدل دیا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا، بابا جی کیا تم اس نوجوان کو جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں سلطان معظم، میری آنکھیں بہت کمزور ہیں، میں اتنا واضح نہیں دیکھ سکتا، بس نظر اتنا آتا ہے کہ کسی بھی محتاجی کے بغیر چل سکتا ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو حکم دیا کہ یہ تھیلا میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ قاضی صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے سامنے تھیلا رکھا اور کہا حضور یہ میرا تھیلا نہیں، اس تھیلے پر استعمال ہونے والا چمڑا بہت مہنگا لگتا ہے، اور جو قاتل ہے وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ بہت بڑا تاجر یا کوئی ذمہ دار لگتا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا سمجھ اس بات کی نہیں آ رہی کہ اگر وہ کسی لڑکی کو قتل کرتا تو اس کے بازو کاٹ کر اور تھیلے میں ڈال کر کہاں لے کر جا رہا تھا، آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت اپنے قریبی ساتھی علی بن سفیان کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اے علی آج جو تم پر میں فرض سونپنے والا ہوں وہ بہت بڑا فرض ہے، اس کے پیچھے 2 آدمیوں کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے، اگر اس تھیلے کے تم مالک کو نہ پکڑ پائے تو مجھے مجبوراً اس بوڑھے بزرگ یا پھر قاضی علم الدین کو سزا دینی ہوگی، لہٰذا ان دونوں آدمیوں کی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے، جاؤ اور اس تھیلے کے مالک کا پتہ کرو کہ آخر اس قاتل نے یہ تھیلا کہاں سے لیا یا پھر کس سے بنوایا۔ علی بن سفیان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور پورے مصر کے بازاروں میں پھرنے لگا، ہر تاجر کے پاس گیا، اس بازار میں بھی گیا، لیکن اس تھیلے کے بارے میں کہیں پتہ نہ چلا، کسی تاجر نے نہ بتایا کہ یہ تھیلا کہاں بنتا ہے۔
ایک بازار سے جب علی بن سفیان تھک ہار کر نکلنے لگا تو اتنے میں ایک تاجر نے کہا، حضور یہ تو میں نہیں جانتا یہ تھیلا کہاں ملتا ہے، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ اس تھیلے میں استعمال ہونے والا چمڑا فلسطین کا ایک چھوٹا سا بازار ہے، وہاں ایک موچی ہے جو اس قسم کا چمڑا بیچتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ میں تجارت کے سلسلے میں وہاں گیا تھا اور اسی طرح کا تھیلا میں نے وہاں دیکھا تھا اور یہ باقی چمڑوں کی نسبت 5 گنا مہنگا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت علی بن سفیان کو فلسطین کی طرف روانہ کر دیا۔ وقت گزرتا رہا اور 15 دنوں کے بعد علی بن سفیان وہاں پہنچ گیا اور جا کر معلوم کیا تو ایک چھوٹے سے بازار میں وہی تاجر موجود تھا اور اسی قسم کا چمڑا اسی کے پاس پڑا ہوا تھا۔ علی بن سفیان چمڑے کو دیکھا اور پھر تھیلے والے چمڑے کو دیکھا تو ان میں کافی مشابہت تھی، تو علی بن سفیان نے پوچھا، اے تاجر بتاؤ یہ چمڑا تم نے کس کو بیچا تھا؟ اس نے کہا، حضور دن میں سینکڑوں کی تعداد میں گاہک آتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کیسے بتا سکتا ہوں کہ میں نے کس کو بیچا تھا؟ تو اتنے میں علی بن سفیان نے کہا، حضور آپ یاد کریے یہ آپ سے کوئی ایسا تاجر خرید کر گیا ہو جو فلسطین کا نہیں بلکہ مصر کا ہے، یاد کریں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا گاہک آیا ہو جو مصر کا ہو۔ یہ سن کر اس نے کہا، جی ہاں حضور مجھے یاد آ گیا، چند ماہ پہلے میرے پاس ایک زرگر نامی تاجر آیا، اس نے کہا مجھے ایسا چمڑا دو جس سے میں ایک تھیلا بنوانا چاہتا ہوں اور اس چمڑے کو کوئی عام خنجر بھی آسانی سے نہ کاٹ سکے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہاں کوئی ایسا موچی ہوگا جو اس چمڑے کا تھیلا بنا سکتا ہو۔ میں نے اسے وہ جگہ بتائی اور وہ اسی کے پاس چلا گیا اور وہاں سے تھیلا بنوایا ہوگا۔ علی بن سفیان اسی وقت اس موچی کے پاس پہنچا اور جا کر اسے تھیلا دکھایا تو اس نے بھی اس بات کی گواہی دے دی کہ یہ تھیلا وہی آدمی اس سے بنوا کر گیا۔ علی بن سفیان 15 دنوں کے سفر کے بعد جب مصر کے شہر اسکندریہ میں پہنچا تو علی بن سفیان نے اس زرگر نامی تاجر کے بارے میں معلومات لینا شروع کروا دیا۔ چند دنوں میں زرگر تاجر کی مکمل معلومات لے کر علی بن سفیان اس کے گھر پہنچا اور سپاہیوں کے ساتھ اس کو گھسیٹتا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی عدالت میں لے آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا، تم کو پکڑنے کے لیے علی بن سفیان نے فلسطین کا سفر کیا، لیکن تم نے ایک عورت کے ہاتھ کاٹتے ہوئے ذرا بھی نہیں سوچا۔ بتاؤ اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ تم نے ایک عورت کو کیوں قتل کیا اور اس کے بازو کاٹنے کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ اس نے کہا، سلطان معظم میں بھی ایک موچی تھا اور مصر کے شہر منصورہ کے اندر اپنے ہنر کو آزماتا تھا۔ جس بازار میں میں کام کرتا تھا اسی کے ساتھ ہی ایک ذمہ دار کی حویلی تھی اور اس حویلی میں ایک لڑکی رہتی تھی جو وہ ذمہ دار اس لڑکی کو شاید فلسطین سے خرید کر لایا تھا، اور ہر آئے دن وہ ذمہ دار اس لڑکی کو حویلی میں رقص کروا کر لوگوں سے قیمت وصول کرتا، اور میں نے بہت دفعہ سنا کہ وہ ذمہ دار نہ صرف خود اس لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا بلکہ بڑے بڑے تاجروں کے سکوں کی خاطر اس کو ہوس کا نشانہ بنواتا ہے۔ جب میں نے اس لڑکی کے بارے میں سنا تو ایک دن میں نے ذمہ دار صاحب کو کہا کہ آپ ہر روز میرے پاس جوتا لے کر آنے کی زحمت نہ کیا کریں، آج میں خود جوتے بنا کر آپ کے پاس آپ کی حویلی میں پہنچا دوں گا۔ میں نے جو جوتا تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد حویلی میں پہنچا اور داخل ہوتے ہوتے میں اس لڑکی کے کمرے میں جا پہنچا۔ سلطان معظم وہ کوئی لڑکی نہیں تھی بلکہ بلا کی ایک خوبصورت حسینہ تھی۔ میں نے اسی وقت اس لڑکی کو پسند کر لیا اور میں سیدھا اس ذمہ دار کے پاس گیا اور اسے کہا، ذمہ دار صاحب کیا آپ مجھے یہ لڑکی فروخت کرنا چاہیں گے؟ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم موچی ہو، یہ کوئی چمڑا نہیں کہ اس کو خرید لوگے، یہ ایک حسینہ ہے۔ میں نے اسے کہا، حضور اس کی قیمت بتائیں۔ جب اس نے قیمت بتائی تو وہ میری سوچ سے بھی زیادہ تھی، لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب اس لڑکی کو مزید ہوس کا نشانہ نہیں بننے دوں گا۔ میں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اکٹھی کی، حتیٰ کہ میں نے اپنی دکان بیچ ڈالی، سارے سونے کے سکے اکٹھے کیے اور اس لڑکی کو ذمہ دار سے خرید لیا اور اس کو اپنے گھر لے آیا۔ میں نے اسی رات ہی بتا دیا کہ میں نے تمہیں اب آزاد کروا دیا ہے، اب تمہیں کوئی بھی بری نظر سے نہیں دیکھ سکے گا، لہٰذا تم اب اپنی خوشی خوشی زندگی گزار سکتی ہو۔ اس نے کہا، میں آپ کا کبھی زندگی میں ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ سلطان معظم اب میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ میں ایک تاجر کے ساتھ چند دنوں کے لیے دوسرے علاقے میں تجارت کرنے کی غرض سے اس کے ساتھ چلا گیا۔
تاکہ کچھ سکے اس تاجر سے مل سکیں، لیکن چند دنوں بعد جب میں مقررہ وقت سے پہلے گھر لوٹ آیا، جب میں گھر لوٹا تو مجھے پتا چلا کہ میری بیوی تو اپنے گھر میں موجود نہیں ہے۔ معلوم کرتے کرتے میں اس حویلی میں جا پہنچا تو میری بیوی دوبارہ اسی حویلی میں رقص کر رہی تھی، اور تمام لوگ شراب کے نشے میں دھت میری بیوی کا رقص دیکھ رہے تھے، اور اس کے جسم پر کبھی کوئی ہاتھ لگاتا، کبھی کوئی شراب پھینکتا۔ یہ سب دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا اور مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں نے اپنے غصے پر قابو کیا اور اپنی بیوی کو گھر لے آیا اور اس کو قتل کر کے اس کا باقی جسم جا کر جنگل میں دفنا دیا۔ لیکن میں نے اس کے بازو کاٹے اور اس کو تھیلے میں ڈالا، اور یہ سوچ کر میں لے کر آ رہا تھا کہ جا کر اس وحشی زمیندار کو دکھاؤں گا کہ جو چیز میری نہیں ہو سکی وہ تمہاری بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے اس لڑکی کی قیمت ادا کی، میں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لگا دی تھی، لیکن اس نے پھر بھی مجھے دھوکہ دیا۔ لیکن جب میں بازار میں پہنچا تو مجھے شک ہو گیا کہ میرے گاؤں والوں کو پتہ چل چکا ہے کہ میں نے لڑکی کا قتل کر دیا ہے، لہٰذا وہ میرے پیچھے پیچھے تھے۔ اس لیے میں نے اس بوڑھے بزرگ کے تھیلے کو دیکھا تو وہ میرے تھیلے سے مشابہت رکھتا تھا، اور میں نے دیکھا کہ اس کی نظر کمزور ہے، اس لیے میں نے وہ تھیلا اس کے ساتھ بدل دیا اور اس بوڑھے بزرگ کو پتہ نہیں چلا۔ سلطان معظم، میں یہ نہیں جانتا کہ ایک تھیلے کی وجہ سے میں پکڑا جاؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا، بے شک وہ زمیندار بھی سزا کا مستحق تھا، اور تیری بیوی نے تیرے ساتھ غداری کی، لہٰذا وہ بھی سزا کی مستحق تھی، لیکن سزا یا تو قاضی صاحب دے سکتا تھا یا پھر ریاست۔ تم کو سزا دینے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آج تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی عدالت اور دربار میں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا؟ جس کی جو پریشانی ہے، اس کا جو جائز حل بنتا ہو، ہم نے ہمیشہ نکالا ہے۔ ہم نے کبھی انصاف میں ڈنڈی نہیں ماری، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اسلام کے بتائے احکامات کے مطابق ہم نے ہر قاتل، مجرم، شرابی، زانی کو اس کے کیے کی اسی طرح سزا دی جس طرح اسلام نے حکم دیا ہے۔ لہٰذا تم کون ہو سزا دینے والے؟ تمہیں ایک عورت کے قتل میں پھانسی دی جاتی ہے، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت اپنے سپاہیوں کو بھیج کر اس زمیندار کو اٹھوا لیا، اور اس کو بھی نامحرم عورتوں کے جسم کے ساتھ کھیلنے کی وجہ سے سنگسار کرنے کا حکم دے دیا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ایک تھیلے کی مدد سے قاتل کو پکڑ لیا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ کی بیٹی کی رخصتی کا سارا خرچہ سرکاری خزانے کی طرف سے ادا کر لیا۔ اور اس قاتل کے دل میں منافقت کی وجہ سے، کیونکہ وہ اس بوڑھے بزرگ کو اپنا گناہ تھوپنا چاہتا تھا، اور اس قاتل کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس بوڑھے کے اتنے بڑے بوجھ کو اپنے ذمہ لے لیا اور اس کی بیٹی کو رخصت کروا دیا، اور قاضی علم الدین کو اس کی عقل مندی کی وجہ سے بھی انعام و کرام سے نواز کر اپنے گھر کی طرف رخصت کر دیا۔ اس واقعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، آپ کے جان مال کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچاتا ہے، تو کبھی بھی اپنی من مرضی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ریاست اور اداروں کو اپنی پریشانی، اپنی مصیبت سے آگاہ کرنا چاہیے کہ میرے ساتھ فلاں نے زیادتی کی ہے، کیونکہ اگر آپ خود اپنے ساتھ کیے گئے ظلم یا زیادتی کا بدلہ لیں گے تو آپ بھی مجرم ٹھہریں گے۔